It is being discussed continuously that it is the responsibility of Muslims, it is the responsibility of mankind, and especially of those who are Muslims, that they should find out those mediators which could become a link between Creator and creation. And when we search for those holy personalities, sacred personalities, respectable personalities, we could divide all the creations into three groups. The first group is known as angels. Second group is known as animals. And third group is called mankind. What are the characteristics and difference between brothers and sisters in Iman? It is the characteristics of animals that they have ambitions, they have desires, but they don't have any control, they don't have the decision power what to do and what not to do. Whenever animal sees greenery, it runs after that and eats it. Animals don't think it is the property of his Lord or it is the property of others. Animals have only desires, but don't have the decision power, not have distinctive force to distinct that what should do and what should not do, what to eat, what not to eat. But if an animal eats the greenery of others and the owner of the greenery comes there, he will not give any punishment to the animal. He would ask the Lord of the animal. It is the animal. So it was your responsibility that your animal should not use my property, should not eat my greenery. Why there is no punishment for animals? Because animals have only natural desires but not distinctive force. It is the characteristics of animals. On the other hand, angels is that group which is always busy to carry out the worship of Almighty Allah. With Amri Yamalu. They just here listen to the order of Allah and perform accordingly. They don't ask why and when. Allah says and they obey. Allah asks them to bow their heads, they do. And they never commit any sins or any wrong deeds. This is the angel. But if we come to the mankind, we observe that mankind is endowed, mankind are given positive forces and negative forces. I have translated Quwwat-e-Qusiya with positive force and Quwwat-e-Shawaniya with negative force. Negative force is the force which compels, which forces the mankind to do sins, to commit sins, to do wrong deeds. And positive force is the force which informs mankind, this is wrong, don't do it. You can observe it whenever a man commits any wrong, commits sins, he always tries to hide from the other people. Why he tries to hide from the other? Because there is a force inside his body, that force is informing that this is wrong thing. Angels always obey Allah subhanahu wa ta'ala. Animals, they follow their desires. But mankind, sometimes it works, it uses his ability under the positive force, and sometimes they perform their actions under the negative force. So, if we see the action of angels, we are sure it is the Allah's will. If we see animals, we know
it is the nature. But when we see an action of a man, we don't know it is either under positive force or it is under negative force. Animals committed a wrong thing, but animals are not punished. No punishment for animals. Why? Because animal doesn't have positive force. No force informs him, don't do it. But as mankind have positive force and negative force. So there was no positive force in animal. It was just a natural desire. So there was no punishment for animal. But if man commits any wrong thing, so Quran says, "Kum kal anam balum agar." They are not only animals, but worse than animals. Why they are worse than animals? Because animals were not given positive forces. He has positive forces, but even commits sin. It is kal anam balum agar, worse than animals. And if this man, as I said, positive forces, negative forces, but even that, he has negative forces but doesn't commit sin, doesn't do any wrong thing, so it's praise. The admiration of that mankind becomes more desired, more appreciation what the angels receive from Almighty Allah. Why? Because animals, they don't have positive force. Angels don't have negative force. This man has both force, negative force, but having negative force doesn't commit any wrong thing, so it is not the man, it is not the mankind, but its respect, his value increased and become the Lord of the angels. So angels are ordered, go to the earth and serve those mankind, serve those people who have negative forces but do not commit any sin or wrong thing. But as I said, when you see action of mankind, you feel and you don't know it is under positive force or it is under negative force. But angel action always right. Animal action is always under the direction of nature. So if you would like to know what is just and what is unjust, so don't look for a place where is the majority of mankind. But see what is the place where a lot of angels were standing there, serving there, and what was the place where animals were coming and bowing their heads before them. Allah. अज़ीज़ान मोहतरम, इसके साथ ही हम अपने उस मौजू की तरफ आते हैं जिस पर हमारी गुफ्तगू मुद्दे इस्लामी और खारिजी दुनिया के हवाले से हम मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि वो मामलात जो मिल्लत इस्लामिया में इख्तलाफी हो गए, डिस्प्यूटेड मैटर्स हो गए, बज़ाते खुद डिस्प्यूटेड मैटर्स नहीं थे, बल्कि वो इसलिए मुख्तलिफ उमूर बन गए कि उनके बुनियादी उसूल लोगों ने नहीं समझे। अगर लोग नबूवत को समझ लेते तो मसला खिलाफत पैदा ही नहीं होता। भाई अगर नीब समझ में आ जाता तो नायब तो खुद ब खुद पहचाना जाता, और अगर ज़ात बारी का इरफान हासिल हो जाता तो फिर शान रसूल भी उजागर हो जाती। तो असल जो इख्तलाफ है वो ज़ात बारी और ज़ात बारी की मारिफत पर है, और ये इरफान लंबे लंबे रुकू सुजूद से हासिल नहीं होता, बल्कि ये उस कुव्वत को इस्तेमाल करने से होता है जो रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनाम के तौर पर इंसानों को अता की है, जिसका नाम अक्ल है। इसलिए मैंने यह किया था कि मेरे इमाम ने सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु ये फरमाया कि जब किसी की नेकी को जानना हो, जब ये फैसला करना हो नेक है, बद है, काबिल तारीफ है, काबिल मज़म्मत है, लायक तहसीन है, लायक नफरत है, तो ये न देखना कि कितने लंबे रुकू करता है, ये ना देखना कितने लंबे सजदे करता है, ये देखना कि दूसरे बंदों से मामलात में किस तरह पेश आता है।
اسی چیز کا نام رشد ہے. ملت اسلامیہ کے ساتھ ٹریجڈی یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کے جسم کو تو پکڑا لیکن اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور اسلام جیسے ہمگیر دین کو جو کہ مکمل کوڈ آف لائف تھا اس کو مسجد کی چہار دیواری میں بند کر دیا اور توحید کو گفتگو کا ایک مسئلہ سمجھ لیا. علامہ اقبال کہتے ہیں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید جو ہے وہ علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. عزیزو، اسلام مسلمانوں سے 2 رکعت نماز کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ اسلام مسلمانوں سے سجدے کو بارگاہ الہی میں جھکا کر جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کے حصول کا تقاضا کرتا ہے. کہ ایک مرتبہ سر کو جھکا لو، لیکن جب سر کو جھکانا تو حور و غلمان کے لالچ میں نہیں، اللہ کو پہچان کے سر جھکانا. یہی بات تو اقبال کہتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے وضو، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. عزیزان محترم، یہ رشد اسلامی ہے. رشد اسلامی میں اور واضح کروں. دیکھیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، حقیقت کا اظہار فریضہ ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ننگی تلوار لیے کسی مظلوم کو قتل کرنے جا رہا ہے اور آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کہاں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور آپ بتا دیتے ہیں، تو اس کے قتل میں جتنا وہ قاتل شریک ہے نا اتنا ہی آپ شریک ہے. ایسے موقع پر سچ کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے ایک بات کہتا ہوں، تقویٰ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے نماز پڑھنے کا نام؟ اس لیے کہ نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے لیکن مسلمان پر تقویٰ کبھی قصر نہیں ہوتا. تو تقویٰ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. سفر میں، بیماری میں روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے. تقویٰ حج کرنے کا نام نہیں ہے. کیوں؟ غریب لوگ محروم رہ جائیں گے عبادت سے. حج تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس استطاعت ہو. نماز پڑھنے کے لیے حکم نہیں ہے استطاعت ہو تو نماز پڑھو. نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، سبحان اللہ، اشارے سے پڑھو لیکن پڑھنی ہے. لیکن جہاں حج کا ذکر آیا وہاں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صرف اس پر فرض ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے. تو نماز کا مطالبہ کیا جائے تو لوگ عظیم الفرصت ہو کر ڈال دیں گے. روزہ سفر میں قصر ہو جائے گا. غریب دولت حج سے محروم رہے گا. تو تقویٰ پھر کیا چیز ہے؟ عزیزان محترم، تقوی کی تعریف یہ یاد رکھیں، زمانے کے تقاضوں کے مطابق، وقت کے تقاضے کے مطابق فرض کی ادائیگی کا نام تقویٰ ہے. اگر کہیں حقیقت کو چھپانا ہو یا حقیقت کو اس طرح پہنچانا ہو کہ جہاں حقیقت نہ ہو لوگ وہاں حقیقت سمجھتے رہیں،
میں نہیں کہہ رہا، ہجرت کی رات میں رب العزت نے بھی یہی کیا تھا. جس مقام پر رسول نہیں تھے، چادر اوڑھ کر ایک بتا رہا تھا کہ رسول یہاں ہے، اور جہاں رسول تھے وہاں غار کے منہ پر مکڑی سے جالا تنوا کر، کبوتری سے انڈے دلوا کر قدرت بتا رہی تھی یہاں رسول نہیں ہے. یہ تقویٰ ہے. رضیان محترم، رشد اسلامی ہی یہ ہے کہ عمل کا سائز نہیں دیکھنا ہے، کتنی دیر تک نمازیں پڑھتا رہا. عزیزان محترم، لوگ صبح سے شام تک محراب مسجد میں کھڑے رہے، رشد اسلامی سے دور تھے، لیکن جو منزل رشد پر تھا صرف ایک ہاتھ اٹھا، ایک ضرب لگی، لیکن لوگوں کی عبادتیں پیچھے رہ گئیں اور ضربت حلیم ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو گئی. اس لیے کہ وہ بات جو لمبے سجدوں میں نہیں تھی، جو طویل رکوع میں نہیں تھی، وہ علی کے ہاتھ کی ایک ضرب میں تھی. اور حضور فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانہ رحمت میں بس اتنی رحمت ہے کہ یہ امت بخش جائے، یہ امت کو رسول بخشوا سکے یا ماں باپ کو بخشوا سکے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی کی ایک ضربت تھی، وہ وزن رکھتی ہے کہ دونوں جہانوں کی عبادتیں ایک طرف رہ جائیں، علی کی عبادت ایک طرف ہو جائے. تو عزیزو، علی کے ضرب کی یہ شان ہے، علی کی تلوار کی یہ شان ہے کہ وہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. اور اگر اس میں علی کے دوسرے اعمال کو بھی شامل کر دیں، وہ دن بھر کے روزے، وہ رات بھر کی عبادت، وہ غربا نوازی، وہ نشر علوم، وہ یتیموں بیواؤں سے ہمدردی. عزیزو، سچ کہتا ہوں اگر سارے اعمال جمع کر کے علی کے نفس کی قیمت لگائی جائے تو سوائے رضائے پروردگار کے اور کوئی شے علی کے نفس اسلامی ہے. میزان گرامی مرتبہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنی نشانیوں کو عبادتوں میں نہیں، دنیا کے اجسام میں دکھایا. رائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اس لیے شاعر انقلاب نے کہا ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے نا تو اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ رات اور دن کا آنا جانا ہی کافی تھا. میں اسی آیت کو روزانہ تلاوت کرتا ہوں. آج بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں، زیادہ دیر تک شاید گفتگو نہ کر سکوں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہماری نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا. اور اگر حواس خمسہ سے محروم ہو گئے ہو تو اپنے نفس کی کیفیتوں سے پہچان لینا. سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں آفاق میں، کائنات میں، اور خود انہی کے نفسوں میں. عزیزان محترم، اب قرآن مجید کو پڑھیے. ارشاد ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. اب میں کیا کروں، لوگوں کو رونا بدعت نظر آتا ہے، لیکن قرآن بار بار یہ کہتا ہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ہنستے بہت زیادہ ہو، روتے نہیں ہو. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو ان کا بدن لرز اٹھا، کانپ اٹھے، رل گئے نا، اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئے. عزیزان محترم، پوچھنا یہ ہے آخر سب مسلمان
قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے روتے ہوئے سجدے میں کیوں نہیں گرتے؟ وہ مخصوص بندے ہی کیوں گرتے ہیں سجدے میں؟ دیکھنا تقریر کی لذت کا جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ جب تک اسلام و ایمان کی دولت تمہارے وجود کا حصہ نہیں بنے گی، تمہارا بدن نہیں رکھ دے گا، تم پر گریہ تاری نہیں ہوگا۔ آپ نے غور نہیں کیا۔ عرض کروں، ہمیشہ اثر اسی چیز پہ ہوتا ہے جہاں پر خصوصیات ملتی ہوئی ہوں۔ سورج چمک رہا ہو، ہاتھ لے جائیے اور ہاتھ رکھ دیجیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سورج اپنے عروج پر ہو، سورج کی طرف اپنا پیر کر دیجیے، سورج کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے پیر کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ذرا چمکتے ہوئے سورج کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھیے تو صحیح کہ آنکھیں کھلی رہیں گی؟ آنکھیں کھلی نہیں رہیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایک نور سورج میں بھی ہے اور ایک نور یہاں پر بھی ہے۔ تو زیادہ نور جو ہے نا وہ کم نور کو چھپا لیتا ہے، اس کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نور 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 ہی کی صلاحیت کو کم کرے گا، خاک کی صلاحیت کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ سورج کی روشنی کا آنکھ پہ اثر ہوا، ہاتھ پر نہیں ہوا۔ اب عزیزو، یہ بھی عرض کرتا چلوں، بس کیا کروں، مجبوری میری یہ ہے کہ بات واضح نہیں ہوتی اور میرا میلان تاریخی نہیں ہے، اور منطقی بات میں اپنی کمی کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچا پاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک تو میں نے بات کہی نا، لیکن اب بات بہت واضح ہو جائے گی۔ حضور ایک مرتبہ تشریف لے جانے لگے، بزرگ نے کہا کہ ہمارے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ وہ سوار ہو گئے اور کافی دور لے کر گئے۔ انشاءاللہ آج ہی بات کروں گا اس واقعے کی تفصیل سے، اب یہ صرف مقدمہ ہے۔ تو سوار ہو گئے، حضور لے کر چلے، اور ایک موقع وہ تھا جب خانہ کعبہ میں بت شکنی کے وقت سبحان اللہ، رسول سوار ہوئے نا علی کے کاندھے پر، تو بوجھ نہ اٹھا سکے، تو پھر رسول آ گئے، اتر آئے، علی اب تم چڑھ جاؤ میرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ بزرگ جو رسول کو اٹھا کے میلوں دور چل دیے، ایک یہ بزرگ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی علی بار رسالت برداشت نہیں کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر معصیت اور رسالت کا مجمع تھا، یہاں پر رسالت اور امامت کا مجمع تھا۔ نعرہ حیدری۔ اللہ کو پہچانو اپنے نفس کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے۔ اب آپ کے پاس موجودات میں اپنے وجود میں کیا کیا ہے؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، دانت ہے، سونگنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، چلنے کی قوت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اپنے ہاتھ کی مدد سے چیزوں کو پکڑنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، آنکھ کی مدد سے آپ دیکھتے ہیں، بہت غور کیجیے گا، آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، زبان سے آپ بولتے ہیں، ہاتھ سے چیزوں کو پکڑتے ہیں، پیر کی مدد سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں، ناک کی مدد سے چیزوں کو سونگتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے آنکھ کو حکم دینے کی ضرورت ہو؟ نہیں، بس آپ نے ارادہ کیا اور آنکھ نے اپنا کام کیا۔ اس لیے کہتے ہیں اصطلاح میں کہ انسان کے اعضاء فاعل بالتسخیر ہے۔ واضح کر دوں گا انشاءاللہ، اس مشکل کو آسان کروں گا۔ یہ اعضاء فاعل بالتسخیر ہے، یعنی ادھر آپ نے ارادہ کیا، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں کانوں سے کہ سنو، آواز آئی، کان نے اطاعت کی۔ کوئی منظر سامنے آیا، آنکھوں نے اطاعت کی۔ تو عزیزو، بس ارادے میں
اور فعل میں انسانی وجود کے حوالے سے صرف خواہش پیدا ہوئی اور تعمیل و تکمیل ہو گئی، حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں کل عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کے پیر میں تکلیف ہوئی، میکسیمم ڈسٹینس ہے آپ کے سینٹر میں اور آپ کی سلطنت کے اس پارٹس میں، لیکن ادھر تکلیف ہوئی ادھر دماغ کو خبر ہو گئی، اس لیے کہ یہاں پر ارادے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ یہ میٹر جو ہے فزیکل نہیں ہے، میٹا فزیکل میٹر ہے۔ تو جب تم نے اپنے نفس میں دیکھا کہ چیزوں سے کام لینے کے لیے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس بات پر حیران کیوں ہوتے ہو کہ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ بس وہ تو سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ سورہ یاسین آپ نے آج سماعت فرمائی ہے شب جمعہ نے آج، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بس جب وہ کسی چیز کو خلق کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ارادہ کرتا ہے اور کن کہتا ہے۔ اور عزیزو، خالق واجب الوجود، ہم ممکن الوجود، ہم ساجد و مسجود، ہم عبد و معبود، نہ وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ اس میں کمی نہیں ہے، ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، جس طرح آگ میں کمی نہیں ہے تیل تک پہنچنے کی، تیل میں صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ تو پہنچ سکتا ہے لیکن ہماری مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچتا، لہذا اس نے ہمارے ناقص ذہنوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم کن کہتے ہیں، ورنہ اس کو کن کہنے جتنی دیر بھی نہیں لگتی، نہیں لگتی دیر، وہ کن بھی نہیں کہتا۔ بات کو اور واضح کر دوں اپنے دوستوں کی معلومات کے لیے، بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ جو آپ کا وجود اعضاء سے کام لینے کے لیے حکم دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور خالق اس کائنات میں جس سے جو کام لینا چاہتا ہے، جو خلق کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے حکم نہیں دیتا۔ عزیزو، اسی طرح جو اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں نا، وہ حکم نہیں دیتے۔ اس لیے عزیزو، ہمارا دین یہ ہے کہ ہم پتھروں کو معصوم سمجھ کے پتھروں کی پرستش نہیں کرتے، ہاں ہم اس کی تعلیم کرتے ہیں جس کے ہاتھ پر آ کر پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ رائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اب آ کر یہودی کہتا ہے مولا کائنات سے کہ آپ عالم کے مشکل کشا ہیں، حلال مشکلات ہیں، آپ کے گھر میں تو پاپا ہے۔ دنیا آل محمد کو وسائل دنیا سے دور دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ شاید مجبور ہو گئے تھے، بے کس ہو گئے تھے۔ جب یہودی نے کہا نا، میرے مولا مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر میں اشارہ کر دوں نا، یہ دیوار جو تیرے سامنے کھڑی ہے ابھی سونے کی ہو جائے گی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، مولا نے دیوار کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ادھر علی نے اشارہ کیا اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ دیوار فوراً سونے کی ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے نفس کی منزل پر ہوتا ہے اس کو کائنات کی ایک ایک شے پر تصرف ہوتا ہے۔ کائنات اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ اس کی مرضی ہے، اس منزل پر فائز کہ اگر چاہے تو ایک انگارہ زبان پر آنے سے لکنت پیدا ہو جائے، اور اگر صلاحیتوں کا اظہار مقصود ہو تو 30 منٹ تک تندور میں رہے اور آگ اثر نہ کرے۔ عزیزان محترم، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے اور ہمارے پاس ایک دن اور رہ گیا ہے۔ ہمارے قاعدے کے مطابق آج کی تقریر آخری تقریر ہونی چاہیے۔ کل ہم تمام گفتگو کا
خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے تھے. لیکن میں ایک بات چاہتا ہوں، کیونکہ مجالس کا سلسلہ 12 محرم تک جاری رہے گا اور مجلس میں آنا فقط ٹریڈیشن ہی نہیں ہے بلکہ یہ محبت کا مظاہرہ ہے، تو میں چاہوں گا کل بھی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور 11 اور 12 محرم کو آپ کی محبت کے مظاہرے سے کیفیت ایمان حاصل کرتے ہوئے گفتگو کو 11-12 محرم کو مکمل کروں. اور ابھی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، ریسپانسبلٹیز کے بارے میں مجھے کہنا تھا، اور آج اپنی طبیعت میں جو تھکن محسوس کر رہا ہوں شاید زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا، زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ تمام باتیں جہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں پر رائٹس کیا ہیں، خواتین کے حقوق کیا ہیں، معاشرت کے حقوق کیا ہیں، دوستوں کے حقوق کیا ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان کیا رشتہ ہے، آخر یہ اسلام پر اعتراض کیسے ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتا ہے. عزیزان محترم، اسلام ڈسکریمنیشن نہیں کرتا بلکہ اسلام معاملے کی مصلحت کو سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے. اور یہ بھی تو دیکھیے اس اسلام کا بانی وہی تو ہے جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی. عزیزان محترم، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. بات نفس کی کر رہے تھے تو اس نفس میں بہت سی طاقتیں ہیں. کیا ہے؟ آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے. عزیزو، منظر سامنے آیا، آنکھ نے دیکھا، لیکن آپ یہ نہیں کہتے آنکھ نے دیکھا، آپ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا. کانوں نے آواز سنی لیکن آپ کہتے ہیں میں نے سنی. آپ زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے زبان بات کر رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں. تو عزیزو، زبان اعضا ہے اور میں نفس ہے، اور اس میں کو سمجھنا اور میں کو انڈر کنٹرول لانا یہی رشتے اسلامی ہے. مٹی کے، پتھر کے، لکڑی کے بتوں کا توڑنا آسان تھا اور اس میں کے بت کو توڑنا بہت مشکل تھا. عزیزان محترم، میں اپنے مدعا تک پہنچا تو کام اعضا کرتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم، نفس کی تعریف کیا ہے؟ ایک تعریف آپ کو یاد ہے، بلندی و پستی کو جوڑنے کا ذریعہ نفس. دوسری تعریف ذرا، نفس کی تعریف ہے جو مختلف کثرتوں کو ایک وحدت میں سمو دے. بھائی سننا، سونگنا، بولنا، دیکھنا، یہ سب کثرتیں تھی نا، ان کو ایک وحدت میں سمویا اور آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، تو اس کو وحدت میں سمو لیا. لیکن عزیزو، اس نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ ساری قوتیں اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں نا تو انسان سمجھ نہیں سکتا، الگ الگ ہو جائیں تو پہچان لیتا ہے. غور کیجیے گا، ہماری گفتگو کی آخری منزلیں ہیں، 8ویں تقریر ہے. اگر نفس کی تمام قوتیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ ایک انسان آپ کے سامنے آیا اور آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ وہ انسان ہے جو ہوا میں دوڑتا ہے. آپ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہی نفس تو آپ کے سامنے ہے. لیکن جب تک ظہور فعل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یقین نہیں کریں گے. اور لیکن نفس کی ہر قوت اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے. مظاہرہ جب ہوتا ہے، میری فکر کا ساتھ دیجیے، مظاہرہ جب ہوتا ہے جب اس قوت کا ظہور ہو. تو عزیزان محترم، اگر کسی کے نفس میں طاقت تو ہو لیکن وہ عمل نہ کرے تو آپ کے اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کی عدم معرفت ہے، اس کی طاقت میں کمی نہیں ہے. جوہر تو اپنی جگہ موجود تھا نا. انسان سخی ہے لیکن سخاوت کا ظہور اسی وقت ہوگا نا جب اس کے پاس کوئی سائل آ جائے، ورنہ آپ لاکھ کہتے رہیے یہ سخی ہے. تو اگر سخی کے پاس سائل نہیں آیا تو طاقت کا اظہار بھی نہیں ہوا، اور جس کے پاس صلاحیت تھی اس کے پاس سائل نہیں آیا، جس کے پاس صلاحیت نہیں تھی وہ بخیل تھا. موجود تو وہاں پر تھا نا.
قوت میں ملکہ موجود تھا، اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ عزیزان محترم، میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن پھر آپ سے عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے لیے، میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا تھا، شاہد کی نہیں شہید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عینی گواہ ہے نا، جب عینی گواہ ہیں تو ان کے نفس میں تمام ملکے، تمام قوتیں موجود تھیں نا، لیکن 40 برس تک بت پرستی ہو رہی تھی، حضور دیکھ رہے تھے نا، شراب نوشی ہو رہی تھی، حضور دیکھ رہے تھے نا، حضور کے سامنے ظلم ہوتے تھے، حضور دیکھ رہے تھے نا، حضور دیکھ رہے تھے، توجہ، حضور دیکھ رہے تھے، روک نہیں رہے تھے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کا ہوتے دیکھنا اور نہ روکنا اس امر کی دلیل ہے کہ رسول راضی ہو گئے تھے؟ تو عزیزو، اگر کوئی 25 سال تک بیٹھا ہوا دیکھتا رہے کہ ایوان حکومت میں کیا ہو رہا ہے اور نہ بولے، تو یہ نہ کہنا کہ راضی ہو گیا تھا۔ نہیں، وقت نہیں آیا تھا، وقت نہیں آیا تھا۔ عزیزان محترم، جب نفس کی قوتیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن جب الگ الگ ان دیکھ لیتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو حیرت کیا بھی کر سکتا ہے۔ جب تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا نا، تو کسی انسان کو پتہ نہیں تھا کہ انسان خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ جب کر لیا تو پتہ چل گیا انسان یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کسی ملک نے حیران ہو کر نہیں کہا بارے الہ، یہ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ پورا نفس نہیں، ایک قوت نمایاں کی۔ لیکن جہاں رب العزت نے تمام قوتوں کو جمع کیا نا، تو فرشتوں نے اسی روز حیرت کا اظہار کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت انسانی معاشرہ نہیں تھا، فقط ایک انسان خلق ہوا تھا، ایک انسان خلق ہوا تھا۔ توجہ رہے، میری فکر کا ساتھ دیں، ایک انسان خلق ہوا، وہی انسان کبیر ہے، وہی انسان صغیر ہے، وہی نفس جزئی ہے، وہی نفس کلی ہے۔ تمام بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کہنا یہ ہے، جب پہلے انسان کو خلق کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو وہ ملک جس نے پھر کسی موقع پر انسان کے کسی فعل پر حیرت کا اظہار نہیں کیا، اس کی خلقت پہ کہنے لگا، اتجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ بارے الہ، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور ناف ریزی کرے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ بارے الہ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ پہلے انسان کی خلقت کا موقع تھا، لیکن جہاں انسانوں کی خلقت ہو گئی نا، تو وہ ملک جو آگ کی طرف بڑھتے ہوئے ابراہیم کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے، قابیل کو حابیل کو قتل کرتے ہوئے قابیل کو بھی پہچان لیتا ہے، حابیل کو بھی پہچان لیتا ہے، وہ جو نمرود کو بھی پہچان لیتا ہے، ابراہیم کو بھی پہچان لیتا ہے، فرعون کو بھی پہچان لیتا ہے، موسیٰ کو بھی پہچان لیتا ہے۔ صرف پہچانتا ہی نہیں ہے، جب خلیل خدا منجنیق سے نکل کر آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کہتا ہے بارے اللہ مجھے جانے دے ان کے پاس، اور آ کے کہتا ہے خلیل خدا کیا مدد کی ضرورت ہے؟ اور خلیل خدا کہتا ہے اما الیک فلا، اگر یہ مدد تیری طرف سے ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو کہنا یہ ہے، جب تک قوتیں الگ الگ رہیں، میں اپنے مدعا تک پہنچا، جب تک قوتیں الگ الگ رہیں تو ملک نے پہچان لی، ملک حیران نہیں ہوا۔ لیکن جب قوتیں ایک جگہ پر جمع ہوئی تو شب و روز کا آنے جانے والا فرشتہ، صبح و شام وہی لانے والا جبریل، ایک چادر کی آڑ میں نہیں پہچان سکا۔ رائے خوشنود امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، صبح و شام جبریل آتا تھا، کبھی سیدہ کی چکی پیستا تھا، کبھی سیدہ کی تسبیح پڑھتا تھا، کبھی حسنین کا جھولا جھلاتا تھا، رسول کے پاس تو وہی لے کر آتا ہی تھا۔
علی تو باب رسول کا دروازہ تھا ہی، علی تو شہر علم کا دروازہ تھا ہی، لیکن ایک چادر کیا آ گئی کہ جبریل حیران ہو گیا۔ باقی فرشتوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو فرشتوں کے استاد ہیں، جو امین وہی ہے وہ آج نہیں پہچان سکتا، اور کہتا ہے یا رب ومن تحت الکتاب، بارے چادر کے نیچے کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکتاب، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ پر شب جمعہ پڑھتے ہیں، آج بھی شب جمعہ ہی ہے، مجھے یہ بات یاد آ گئی، اور اس کی روایت جو ذکر ہوتی ہے جس طرح بیان کیا جاتا ہے وہ صدیقہ طاہرہ سے بیان کیا جاتا ہے، اور صدیقہ طاہرہ یہ فرماتی ہیں کہ جب ہم جمع ہو گئے نا چادر میں تو آسمان پر رب العزت نے خطاب کیا یا ملائکتی ویا سبحان سماواتی خلق سمام مغنیتم ولا ورمدیتم ولا فلکی ولا بحری ولا قدرتی، کون بتا رہا تھا؟ بیوی بتا رہی تھی، صدیقہ طاہرہ بتا رہی تھی۔ صدیقہ طاہرہ کہاں تھی؟ زمین پر۔ جبریل کہاں تھا؟ فاطمہ تو زہرا زمین پر ہو کر بتا رہی تھی، جبریل بلندی پر دیکھ کر، بلندی پر رہ کر بھی نہیں پہچان سکتا۔ یا رب ومن تحت الکتاب، اب جو ارشاد ہوا ہے نا بس سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اب یہ ارشاد نہیں ہوتا یا رسول ہیں بیٹی ہیں داماد ہیں نواسے ہیں، یہ نہیں ہوتا علی ہیں زوجہ ہیں رسول ہیں اور علی کے بیٹے ہیں، نہیں، ارشاد ہوتا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ایک جملے کو میں نے پیش نہیں کیا آج، اور میں چاہتا ہوں اس وقت نتیجہ آپ کو دوں گفتگو کا تو وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ فرق کیا ہے، لیکن بات سن لیجیے، جو فرق بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ بتاؤں گا 12 محرم تک، 12 محرم سے پہلے بتاؤں گا۔ کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی کا خاندان ہے۔ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکتاب، ارشاد یہ نہیں وہم اہل بیت النبی و ماجن الرسول، وہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ نبی کے گھر والے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ تو عزیزو نبی اور ہوتا ہے، نبوت اور ہوتی ہے۔ فاطمہ الزہرا اور فاطمہ کی اولاد نبی کے گھر والے نہیں، نبوت کے گھر والے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے کہ دیکھو یہ نور اسلاب طاہرہ میں سے گزرتا ہے، ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ تو پورے اسلام اور اسلامی رشد و معرفت کا مرکز فاطمہ الزہرا کی ذات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب یہ بات ہو گئی نا تو اب ادھر سے سند آ گئی، کون سی سند؟ اب روزانہ سنتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک بات سن لیجئے، دوران تذکرہ یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی تھی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس قرآن مجید کی حقانیت میں کوئی شبہ ہے تو ایک سورہ اس کے مقابلے کا بنا کر لے آؤ۔ جب ابو جہل کے بیٹوں نے عتبہ عتیبہ نے یہ بات سنی نا تو دوڑے ہوئے اپنے بابا کے پاس گئے اور اپنے باپ سے ابو جہل سے جا کر کہا کہ آج بڑی زبردست بات ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سورہ لے آؤ قرآن کے مقابلے کا بنا کے تو ہم اپنے دین کو غلط اور تمہاری بات کو صحیح سمجھ لیں گے۔ تو بابا بس ایک آیت بنا کے دے دو قرآن کے، ایک آیت بنا کے دے دو قرآن کے مقابلے کی۔ تو باپ نے کیا کہا؟ باپ کہنے لگا سنو، نہ ہم سے آیت بنتی ہے نہ ہم نے محمد کو ماننا ہے، لیکن خبردار جو محمد کی محفل میں تم گئے تو عزیزو جہاں پر باطل ہوتا ہے نا وہاں پر ہمیشہ حق والوں کی محفل میں جانے سے روکتا ہے۔ تو میں صدقے میں شہدائے کربلا کے یہ پیغام دیتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو کہ کم از کم آ کر اس درسگاہ میں دیکھو تو صحیح ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نعرہ روکے نہیں اور رکیے بھی نہیں، آئیے سوچئے
ہماری اصلاح کیجیے. اگر ہم کوئی بات ایسی کہہ دیں جو قرآن و حدیث کے منافی ہو تو آپ پر واجب ہے کہ روکیں, اور اگر ہم قرآن و حدیث و عقل کے مطابق بات کریں تو آپ پر واجب ہے کہ قبول کریں. یہ صرف ابو جہل کا کام ہے کہ عقل میں آ گئی تب بھی قبول نہیں کرنا. اسلام ایسی سوچ کی تعریف نہیں کرتا. تو عزیزو سند آ گئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کل ایک نوجوان نے بہت اچھی بات کہی تھی, علی کی دشمنی میں قسمت سرور تو مت بیچو. کہاں آغوش کافر کی, کہاں پلنا محمد کا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو سند آئی نا سورہ احزاب میں, یہی تو بتا رہی ہے کہ پہلے پاک نہیں تھے. یہی بات تو ہم کہہ رہے تھے. سبحان اللہ. اہل بیت کو پاک کیا گیا, اس کا مطلب ہے اب تک پاک نہیں تھے. میرے سننے والوں کو حیرت ہوتی ہے, مجھے حیرت نہیں ہوتی اس بات پر, اس لیے کہ سیرت ابن حشام کے مطابق جب رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی نا تو میرا آقا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آیا اور خدیجہ ان کو لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس. تو عزیزو جو لوگ اس رسول کو مانتے ہوں جس کی رسالت کی گواہی نصرانیوں کا عالم دیتا ہو, تو وہاں تو کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں تو اس رسول کی رسالت پر, عظمت پر ایمان رکھتا ہوں جس کی گواہی دینے والا وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی, لیکن ہاں دو چار لفظ, دو چار باتیں ہم نے بھی مدرسے میں سیکھی ہیں, ہم نے بھی استادوں کے سامنے جانے ہوئے ضبطے کیے ہیں, اور بڑے فخر کے ساتھ وہ بتاتے ہیں جو ہم کو اس دروازے سے ملا ہے. ٹھیک, تطہیر کا یہی مطلب ہوتا ہے, جو نجس ہو اس کو پاک کر دیا جائے. یہی کہتے ہیں جمہوریہ اسلام کہ جب اعلان ہوا اہل بیت رسول تم کو اللہ ایسا پاک کرے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے, اس کا مطلب ہے پہلے طیب نہیں تھے, پہلے طاہر نہیں تھے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, عربی زبان میں فائل کے لیے دو باب ہوتے ہیں, دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو میں کر چکا جیسے شاہد اور شہید, خالق اور خلیق, حامد اور حمید. یہ جب چیزیں ہم باب میں لے جائیں نا عربی میں, جو حضرات واقف ہیں عربی زبان کے ابواب سے, جب ہم لے جائیں تو وہاں پر یہ آ جاتی ہیں باب تفعیل میں. تفعیل تے فے عین یہ لام, اور یہ بات یاد رکھیے گا باب تفعیل میں 5 حرف ہوتے ہیں. اب تفعیل کے وزن پہ آئیے دیکھتے چلیں, تفعیل, تکریم, تطہیر, تحمید, تمجید, تکبیر, تسبیح. تو اگر تطہیر کا مطلب یہی ہے, میں باب تفعیل میں تمام مصادر کو ایک جگہ پہ لایا. اگر تطہیر کا مطلب یہ ہے جو نجس ہو اس کو پاک کیا جائے, تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تکبیر کرو تو عزیزان محترم, اگر تطہیر کا مطلب ہے نجس کو پاک کیا جائے تو تکبیر کا مطلب ہے چھوٹے کو بڑا کیا جائے, اور تکبیر کا مطلب ہے عیبدار کو بے عیب بنایا جائے. عزیزان محترم بات یہ ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر آئیے قرآن مجید کو پڑھیں, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, اللہ کا رسول پاکیزہ مطہر آیتوں کو تلاوت کرتا ہے. کیا آیتیں بھی پہلے نجس تھیں؟ روزان محترم تکبیر کے معنی چھوٹے کو بڑا کرنا نہیں ہوتے, تکبیر کے معنی عیب والوں کو عیب سے پاک کرنا نہیں ہوتے, بلکہ تکبیر کا مطلب ہے بڑے کی بڑائی کو ظاہر کرنا, تکبیر کا مطلب ہے بے عیب کی بے عیبی کو ظاہر کرنا, اور تطہیر کا مطلب ہے پاکیزہ کی پاکیزگی کو ظاہر کرنا. نعرہ حیدری.
عزیزان محترم بس نفس کی خصوصیت یہ ہے کرتے آگاہ ہیں اور مرکز کہتا ہے ہم نے کیا ہے، دیکھتی آنکھ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے۔ تو عزیزو اس کائنات کا جو مرکز ہے نا بس وہاں بھی بات کچھ ایسی ہی ہے۔ روزی اللہ عطا کرتا ہے میکائیل کے ذریعے، پانی برساتا ہے فرشتوں کے ذریعے، وہی بھیجتا ہے جبریل کے ذریعے، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اسرافیل کے ذریعے، مرنے کے وقت لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے اسرائیل کے ذریعے، لیکن ارشاد یہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والے ہم ہیں، رزق عطا کرنے والے ہم ہیں، پانی برسانے والے ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے، لیکن عزیزان محترم اللہ کا کوئی ایسا مجسم وجود بھی نہیں ہے نا کہ وہ یہ کہہ سکے میں کرتا ہوں۔ ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مادی وجود ہے، تو اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی اس وقت تک جب تک کہ آپ وجہ اللہ کو نہ پہچان جاتے۔ اب فرمایا میرے مولا نے، فرماتا ہے کہ تم لوگ تو صرف الفاظ کو دیکھتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ گہرائی میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ سنو، ہم ہیں جو پانی برساتے ہیں، ہم ہیں جو رزق عطا کرتے ہیں، ہم ہیں جو بے اولادوں کو اولاد عطا کرتے ہیں، ہم ہیں جو دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ اور جب یہ ہو گیا تو دیکھو دعا مانگتے ہوئے یہ نہ کہنا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ تم جب اللہ کو پکارو گے تو یہی سوچو گے روزے اسلامی کہ اللہ کس کس منزل میں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں۔ تم تو اپنے ذہن کے مطابق پہچانو گے، ذہن کے مطابق سمجھو گے۔ جب دعا مانگنا تو کہنا اے رب محمد ہماری دعاؤں کو سن لے، اے رب علی ہماری دعاؤں کو سن لے، اے رب حسن ہماری دعاؤں کو۔ عزیزان محترم میں پھر واپس آتا ہوں اپنی گزارش کی طرف۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جب یہ الگ الگ ہوں تو پہچانے جاتے ہیں، اور جب یہ ایک جگہ پر آ جائیں نہیں پہچانے جاتے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو لوگوں کو حیرت بھی نہیں ہوتی، لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب ایک جگہ آ جاتے ہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتے۔ عزیزان محترم یوں کہہ دوں کہ نفس کی قوتیں الگ الگ ہیں تو کوئی باسرہ بن گئی، کوئی لامسہ بن گئی، کوئی شامہ بن گئی، کوئی سامعہ بن گئی، کوئی سننے کی قوت، کوئی بولنے کی قوت، کوئی دیکھنے کی قوت، کوئی سننے کی قوت، چلنے کی قوت، چیزوں کو پکڑنے کی قوت۔ لیکن جب مرکز پہ آئے نا تو پھر ایک قوت، نفس کی قوت، انسان کی قوت۔ تو یوں کہہ دوں اگر مرکز کائنات کی قوتوں کو الگ الگ کر دو نا تو کوئی بولتا ہوا نظر آئے گا، کوئی خاموش نظر آئے گا، کوئی سلوک کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی جہاد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ایک جگہ پر آ جائیں گے تو صرف ایک قسمت، یا یوں کہہ دوں جب الگ الگ ہوئے تو کوئی علی بنا، کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی سجاد بنا، کوئی باقر بنا، کوئی جعفر بنا، کوئی کاظم بنا۔ جب ایک جگہ آئے تو سب محمد۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ اب اگر سیرت محمد کو سمجھنا ہو تو سیرت کل محمد کو سمجھ لو۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تو اب جب نفس کی یہ قوت سمجھ میں آ گئی، بس آخری جملے میری تفصیل کے، جب نفس کی قوت سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اب حق ان کو متعین نہیں کرے گا۔ بہت اہم بات میں نے کہہ دی، آپ نے غور نہیں کیا، حق ان کو متعین نہیں کرے گا، اب یہ حق کو متعین کرے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جو ٹھیک ہوگا وہ یہ کریں گے، نہیں، یہ جو کریں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ کہیں یہ کھانا کھا لیں تو کھانا کھانا عبادت، کہیں یہ فاقہ کر لیں تو فاقہ کرنا عبادت،
کہ مصلی عبادت پر آ جائیں تو عبادت، اگر بستر پر آ جائیں سبحان اللہ تو عبادت. اس لیے فرماتے ہیں میرے مولا النوم فی یقین خیر من الصلاۃ فی شک. یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو اگر کوئی ہر رات جاگتا ہو اور کسی رات سو جائے اور میں جا کر اس کو جگا دوں کہ اٹھو، تو روزانہ نماز پڑھتے ہو، آج بھی پڑھو، نماز شب کا وقت ہو گیا، وہ کہے تمہیں کیا معلوم، آج نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، آج سونے کا حکم ہے. تو یوں کہہ دوں نا، کہیں پر ان کا جاگنا عبادت ہو گیا، کہیں پر ان کا سونا عبادت. سبحان اللہ عزیزو، جس کی عمر 53 سال تھی وہ بچ کر جا رہا تھا، اور جس کے جینے کے دن تھے اس کو تلواروں کے حوالے کیا جا رہا تھا. اور اگر کوئی اور ہوتا بستر پہ سو رہا ہوتا نا تو بار بار چادر ہٹا کے دیکھتا. سبحان نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیا تو نہیں گئے. ہاں. پھر یہ بھی سوچیے گا اللہ نہ کرے کیا کہ آپ کو آباد و شاد رکھے، کہیں تنہائی میں اگر دشمن آپ کو گھیر لے کیا کریں گے؟ نعرہ حیدری. اگر بہادر ہوں گے تو لڑنے کی فکر کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ کمزور ہوئے بزدل ہوئے تو بھاگنے کی فکر کریں گے. ایسے وقت میں کسی کو نیند نہیں آ سکتی. لیکن عزیزو، جو اپنی ہدایت پر نہیں حکم رسول پر چلتا ہو وہ بستر پہ چادر اوڑھ کے اس طرح سو رہا تھا جیسے تھکا ہوا تاجر اپنی ساری متا چکا کر سوتا ہے، اور جبریل و میکائیل سرانے اور پائپا کھڑے ہوئے تھے. علی سو رہے. علی صاحب کو نیند کیسے آ گئی؟ بھائی حضور نے لیٹنے کا حکم چھوڑ دیا تھا، سونے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا میرے مولا نے ایسی میٹھی نیند آئی ہے اس رات، ایسی میٹھی نیند زندگی بھر نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات اور سنیے، اللہ آپ کو ولائے محمد والے محمد کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی ذکر کے ساتھ خاتمہ ہو. راوی ہیں اس حدیث کی ہماری اور آپ کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب سوتے تھے تو اس قدر نور ساطع ہوتا تھا، اس قدر روشنی نکلتی تھی کہ اگر دن کے وقت میری سوئی کھو جاتی تھی تو میں رات کا انتظار کرتی تھی. حضور کے جسم اطہر سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ اگر میری سوئی دن کو کھو جاتی تھی نیڈل تو میں رات کا انتظار کرتی تھی، اور دن میں کھوئی ہوئی سوئی رات کو حضور کے نور کی روشنی میں مل جاتی. جس کے سونے پر، جس کے بدن سے، جس کے جسم اطہر سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا، ایسا نور نکلتا تھا، ایسا نور ظاہر ہوتا تھا، اگر وہ گھر سے چلا جائے تو دروازے پر تو کفار دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے آج رسول نہیں ہے. وہ سارے شہر کو معلوم ہے کہ نور ظاہر ہوتا ہے، نور ساطع ہوتا ہے، اور حضور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اپنے بستر سے کہ رسول یہی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ سونے والے کی شان وہی ہو جیسا نور حضور کے جسم اطہر سے ساطع ہوتا تھا، ایسا ہی نور اس کے بدن سے ظاہر ہو. اور کیوں نہ ہوتا خلقت میں تینت میں رسول سے مشابہ جو تھا. اور دوسری بات بھی عرض کر دوں نوجوان دوستوں کے لیے، اب اگر آپ کو کسی سے چھپ کر جانا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو تو آپ چھپ سکیں گے؟ نہیں چھپ سکیں گے. آپ کوشش کریں گے اندھیرے راستے سے جاؤں، اور جو نور مجسم ہو اس کی فضیلت آپ نے سنی تو وہ گزرے کیسے راستے سے. باقی سب باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں یہ تھا اور یہ تھا اس طرح. لیکن میں جو بات سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ سورج چمک رہا ہو، زمین تک روشنی پہنچتی ہے،
بس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جب سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، کالے بادل کا ٹکڑا آ جائے، ظلمت آ گئی، نور رک گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیا کہنے والا ماشاء اللہ، واہ واہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے والا۔ مولانا محترم، رسول اس طریقے سے نکل گئے شہر سبحان اللہ، اور غار میں جا کر چھپ گئے۔ ادھر علی بستر پر سو رہے تھے، علی کا سونا اور کسی کا جاگنا، تو وہ شان، وہ منزل جو سونے والے کو مل گئی وہ جاگنے والے کو نہیں ملی۔ علی سو رہے تھے، علی کا سونا ایسا تھا، ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی تو بتا دوں، علی کا سونا ایسا تھا کہ اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ نے آواز دی، محمد ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، پوچھو تو اس سونے والے سے، تم آپ تو سمجھتے ہیں نا، سونا اس سونے والے سے پوچھو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ پوچھا سونے والے سے کہ سونا بیچتے ہو؟ سبحان اللہ، پوچھ رہا کہ خریدار کون ہے؟ ظاہر ہے خریدار پتہ چل جائے تو قیمت بھی بتائیں گے۔ سبحان بیچنے اللہ، والا ایسا علیم ہے، تو اس نے کہا جب یہ پتہ چلا کہ خریدار اللہ ہے تو اس نے کہا بس میں کچھ نہیں کہتا، جو اللہ کی مرضی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے والا۔ تو اب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی مرضی دے دی، علی کا سونا خرید لیا۔ سبحان اللہ، اب لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بار بار کہتے ہیں اللہ جنت دے دے۔ سبحان اللہ، وہ تو جنت اللہ کے پاس تو اب نہیں ہے، اللہ کی مرضی اب اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے اپنے مظاہر کو دے دیے، سبحان اللہ، مظہر صفت کو دے دیے۔ تو علی سو گئے اور جب سو کر اٹھے جنت کے مالک تھے، اور تو علی نے یہی جنت شادی والی رات منہ دکھائی میں اپنی زوجہ مطہرہ کو دے دی، تو فاطمہ خاتون جنت بن گئی، سبحان اللہ، کیا کہنے والا۔ اور اس جنت کو ماں نے اپنے بچوں کے نام ٹرانسفر کرا لیا، حضور نے تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے والا، کیا کہنے والا، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں عید کی رات میں علی کے حسنین کے لیے، علی کے بیٹوں کے لیے جنت سے لباس کیسے آ گئے؟ ارے حیرانی کی کیا بات ہے؟ وہ جنت کے مالک ہیں، جو چیز چاہیں جنت کے جس مقام سے چاہیں جس وقت چاہیں منگوا سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں اور چاہیں تو دوسروں کو بخش دیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے والا۔ اور یہ ان کے خزانے کی افراد ہے، رحمت کی زیادتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کون ہمارے شہر کا رہنے والا ہے، نہیں، وہ تو عقیدت کو دیکھتے ہیں، رشد و معرفت کو دیکھتے ہیں، اپنے محروم رہ جاتے ہیں، اور بلال جیسے غلام۔ نہیں تو اب وہ بات تو نہیں کر سکوں گا، وقت بھی ختم ہو گیا اور میری آواز بھی اب میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن یہ دو واقعات بہت پسند ہیں مجھے، میں بار بار کہتا ہوں، ایک بلال کا مؤذن مقرر ہونا اور ایک جیش اسامہ کا، حضور نے آخری لشکر بھیجا، اس کا غلام کے بیٹے کو سردار مقرر کیا۔ اب آپ سن لیجئے رشد اسلامی کیا ہے، مدرسہ رسول سے تربیت حاصل کرنے والے کا۔ اور میں نے شاید یہ پہلے عرض کیا تھا، انشاءاللہ آخری منزلوں میں گفتگو کی تو آنے والے 2-4 دنوں میں یہ بات مکمل کر دوں گا کہ بلال جس کو حضور نے مؤذن مقرر کیا تھا، حضور کی رحلت کے بعد مدینے میں نظر نہیں آتا ہے، وہ مدینے میں نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ مسلمان بھائیوں، پوچھو مورخوں سے اور مفتیوں سے کہ بلال نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟
بلال شام میں جا کر رہنے لگے تھے، سیریا میں، اور جب سرکار دو عالم کی اکلوتی بیٹی بیمار ہوئی نا، اور میرا آقا خواب میں بلال کے پاس آیا، بلال تم نے تو ہماری ڈیوٹی بالکل ہی چھوڑ دی، میری بیٹی بیمار ہے. تو بلال نے کہا اچھا، تو پھر بلال مدینے کی طرف چلے گئے. جب مدینے کے قریب پہنچے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا شہر بلال کے استقبال کے لیے امڑ آیا ہو. عورتوں میں کوہرام بپا تھا، لوگ رو رہے تھے، گریا کر رہی تھیں عورتیں. کہتے ہیں یہاں تک کہ پردہ دار عورتیں بھی باہر نکل آئیں، کوہرام تھا. اس کا مطلب یہ گریا اسی وقت سے مسلمانوں کے لیے سنت رہا ہے. جب بلال آئے، شہزادی کو سلام کیا، بلال تم نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کہا آقا زادی میرے آقا کے بعد مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا تھا. بلال اذان کہو. اب کیا عرض کیا بلال نے؟ بس اس بات کی ذمہ دے رہا تھا، رشد کی منزل ہے. بلال کہتے ہیں بیوی میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں اب اذان نہیں دوں گا. میری اذان صرف رسول کی نام تھی، میری اذان صرف رسول کی تھی. لیکن شہزادی نے فرمایا بلال تم کو میرے حق کی قسم ہے. اب بلال دبے لفظوں سے بھی نہیں کہتے کہ میں نے قسم کھائی ہے. کو معلوم ہے شریعت میں اگر کوئی عہد کر لے نا تو اس عہد کو توڑ نہیں سکتے، تو پارا دینا پڑتا ہے. لیکن جب سیدہ نے کہا نا میرے حق کی قسم، تو بلال گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر. بلال اب کیوں نہیں منع کرتے تو میں نے عہد کر لیا تھا. یہ تو بات یہ ہے بلال یہ جانتے ہیں قسم عہد بھی تو اللہ سے ہوتا ہے نا، حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ حکم دینے والی کون ہے؟ یہ رد اسلامی ہے. میں نے کیا تھا یہ سوچ غلط ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں فیبریکیٹ ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو شخصیت کون ہے. اور ہم ایسے احباب، ایسے اصحاب، ایسے بزرگوں اور ایسے مقدرات کو سلام کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کس کا مقام کیا ہے. یہ غلط پراپیگنڈا ہے کہ ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے یا ازواج کا احترام نہیں کرتے. نہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہنے والا کون تھا، کس وقت کہہ رہا تھا. اب آپ کی معلومات کے لیے بس آخری بات کروں اور پھر منزل تک پہنچوں. آپ کے لیے دعا کروں کہ حضور کی ازواج میں گزارا ہیں ام حبیبہ. نوجوانوں کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں. ام حبیبہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی. ام المومنین ہیں. رسول کی ہر زوجہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے. یہ قرآن ہے. ایک روز ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے. آ کر جب بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، بیٹی نے سلام کیا، باپ نے جواب دیا، باپ بیٹھنے لگا. جب ام حبیبہ کی، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابا بیٹھنے لگے نا، تو محبوبہ نے کہا کہ بابا رک جاؤ. وہ تو چادر تھی، وہ چادر تھی جس پر رسول بیٹھا کرتے تھے. محبوبہ نے کہا بابا ٹھہر جاؤ، اور اس چادر کو اٹھا لیا. کہا کہ اب بیٹھ جائیے بابا. تو باپ نے کہا بیٹی میں اگر اسی چادر پہ بیٹھ جاتا تو حرج کیا تھا. تو کہنے لگی ام المومنین کہ بابا تم نہیں سمجھتے اس بات کو، یہ چادر رسول کا مقام ہے. رسول کا مقام اور ہے، تمہارا مقام اور ہے. جو بس ہم صرف اتنی سی بات کہتے ہیں ام المومنین ہو تو ایسی ہو، کم از کم ایسی ہو کہ رسول کی جگہ پر باپ کو بیٹھنے نہ. اور انہی ام حبیبہ کی ایک بہن ہے جن کا عقد ہوا ہے بنو ثقیف کے سردار مرہ کے ساتھ، اور اس کی ایک بیٹی ہے. ابو سفیان کی دو بیٹی، ایک رسول کے گھر میں، ایک بنو ثقیف کے سردار کے گھر میں، جو اپنی خوبصورتی میں مشہور خاندان ہے. اور وہاں بنو ثقیف کے گھر میں اللہ نے اس بیٹی کو ایک بیٹی عطا کی ہے
جو ابو سفیان کی نواسی تھی. اب نام بتا دوں, ام لیلا. یہ ام لیلا زوجہ مطہرہ ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی, اور والدہ ہیں شہزادہ علی اکبر. ام لیلا کی رشتہ داری ہے فوج یزید کے ساتھ. آج قاعدہ یہی ہے کہ شہزادہ علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں. شہزادہ علی اکبر کو 18 برس تک علی اکبر کی پھوپھی جناب زینب نے پالا تھا. کہتے ہیں جب سید سجاد پیدا ہوئے تھے تو امام حسین نے سید سجاد کو اللہ کے گھر میں چھوڑ دیا تھا, مسجد میں ڈال دیا تھا, اور علی جا کر اٹھا لائے تھے اور بیٹی کو دے کر کہا تھا بیٹی زینب یہ امانت ہے اللہ کی, اس کا خیال رکھنا, اس کی پرورش کرنا. اور جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے تو حسین نے چادر میں لپیٹا اور مسجد میں لے جا کر چھوڑ دیا. حسین چھوڑ آئے اور شہزادی زینب دعا کر کے مان لائی. اور شہزادی زینب نے علی اکبر کو اس طرح پالا ہے ہزاروں کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ علی اکبر زینب کے بیٹے ہیں. لیکن زینب مقام علی اکبر کو سمجھتی تھی, اس لیے اون محمد کو کہا کرتی تھی اون محمد لوگ کہیں گے علی اکبر تمہارا بھائی ہے مگر تم بھائی نہ کہنا, تم کنیز دادے ہو, علی اکبر شہزادہ ہے. اور پورے راستے میں علی اکبر اپنی سواری پر زینب کی محمل کے ساتھ ساتھ رہے. ایک طرف حسین اور دوسری طرف علی اکبر. کبھی حسین کا ہاتھ زینب کی محمل پر ہے, کبھی علی اکبر کا ہاتھ زینب کی محمل پر ہے. اور پورے راستے میں زینب نے, مجھے نہیں ملتا اون محمد کا خیال رکھا ہو, لیکن یہ ضرور ملتا ہے جب شدت بڑھ جاتی ہے, دوپہر ہو جاتی ہے, علی اکبر بیٹا اپنے سر پہ کپڑا ڈال لو, گرمی ہو گئی. اتنا خیال رکھتی ہیں علی اکبر کا. یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں آ گئے. اب خیموں میں جو حالت ہے نا, اللہ تش کی سزائیں بلند ہوتی. زینب نے ایک بار بھی نہیں کہا اون محمد پیاسے ہیں. جب کہا تجھے کہا حسین دیکھو تو علی اکبر کا چہرہ اتر گیا. علی اکبر کا چہرہ اتر گیا. عاشور کی رات آئی. حسین باری باری سب خیموں میں گئے. جب ام لیلا کے خیمے میں آئے نا تو کیا دیکھا کہ ماں نے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا. ایک ہاتھ میں شمع تھی, ایک ہاتھ سے بالوں میں شانہ فرما رہی تھی, اور کہتی تھی بیٹا اکبر آج یہ چاند کا چہرہ دیکھ لینے دے, کل یہ چاند کا چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا. علی اکبر بیٹا ایک بات بتا دوں, مجھے معلوم ہے میں سیدانی نہیں ہوں, میرا ان ظالموں سے رشتہ ہے. علی اکبر بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ کہہ دے کہ علی اکبر کو ماں نے روک لیا تھا. علی اکبر بیٹا میرے دودھ کی لاڑی رکھ لینا. یہ بات ماں اور بیٹے میں ہو گئی تھی. اگلا روز جب آیا ہے حسین سا بہادر اور غیور امام, ام لیلا جیسی صاحب دلما علی اکبر کو دیکھتی ہے, کہتی ہے علی اکبر بیٹا میری بات یاد ہے نا, میری عزت تیرے ہاتھ ہے اکبر بیٹا. آیا وہ وقت عزیزارو, وہ وقت آ گیا جب اصحاب حسینی کا خاتمہ ہو گیا, سب شہید ہو گئے. جب عزیزوں کی باری آئی تو حسین نے آواز دی یا بنیا یا علی اکبر تقدم ولدی. علی اکبر بیٹا مرنے کی تیاری کرو, تم کو میدان میں جانا ہے. علی اکبر خوش ہو گئے بابا کی یہ بات سن کر, جانے لگے. آواز دی علی اکبر بیٹا ایسے نہیں, جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے آؤ. جوان بیٹا ہے, بوڑھی ماں کے پاس آیا ہے. رضارو دیکھو تو اس گھرانے نے کیسے کیسے قواعد تعلیم کیے ہیں. بیٹا ماں کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہے, ماں کے ایمان کو بھی سمجھتا ہے. کہنے لگے ام لیلا کی خدمت میں آ کر, اماں ایک بات کہوں. او بیٹے کیا بات ہے؟ اماں
जब क़यामत का रोज़ होगा और मेरी दादी फातिमा ज़हरा आएंगी और आकर ये कहेंगी कि ज़ैनब ने औना मोहम्मद को भेजा, उम्मे फरवा ने कासिम को भेजा, मेरे बाप ने अली असगर को भेजा, और अगर कहीं ये कह दिया ना कि उम्मे लैला तुमने अकबर को अजीज कर लिया, तो क्या जवाब दे? एक मर्तबा ये कहना था, माँ कहती है अली अकबर बेटा तुम ये कैसी बातें करते हो? अली अकबर बेटा मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, मैंने तुझे कहा था ना मेरा इन जालिमों के साथ रिश्ता है, मेरी आबरू रख लेना अली अकबर बेटा, मैं नहीं रोकती हूँ। अकबर बेटा मैंने तो तुझको रात को भी यही कहा था, अकबर बेटा तूने जाना है, सर कटाना है। तो एक मर्तबा माँ ने जब बेटे से ये कहा तो बेटे ने तड़प के कहा अम्मा ये बात है ना तो एक वादा कर लो अम्मा, मेरी लाश देखकर आंसू ना बहाना, कोई ये न कहे कि माँ के दिल में जज्बात मोहब्बत नहीं। अली अकबर ने कहा कि अम्मा आंसू ना बहाना, अम्मा रोना नहीं, तुम्हारे रोने से मुझको गले से लगा लिया उम्मे लैला ने अली अकबर को, मेरे लाल खुदा हाफिज़ो नासिर। अली अकबर माँ के खैमे से निकले, इतनी खुशी है जाम शहादत नोश करने की। अली अकबर खिदमत इमाम में आकर अर्ज करते हैं बाबा अम्मा ने इजाजत दे दी, अम्मा से रुखसत हो लिया। अकबर बेटा 18 बरस तक पुपी ने पाला था, जाओ ज़ैनब से भी इजाजत ले आओ। अली अकबर सानिया ज़हरा के खैमे की तरफ बढ़े, हुसैन ने आवाज दी रुको। अली अकबर बेटा ठहरो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अली अकबर को साथ लिया, कनीज ने खैमे का पर्दा उठाया, ज़ैनब ने एक मर्तबा अली अकबर को देखा, हुसैन को देखा, फिर अकबर से मुखातिब होकर कहा बेटा अली अकबर बाबा की सिफारिश ले गए। अकबर बेटा बाबा की सिफारिश लेकर आयो। हुसैन मुखातिब हुए बहन ज़ैनब अली अकबर को कुछ ना कहो, मेरी एक बात सुनो। फरमाइए भैया। ज़ैनब जिस रोज से अम्मा का साया सर से उठा है हमने तुमको माँ की जगह समझा, ज़ैनब तुम्हारे हर हुक्म की तामील की है, आज हुसैन ने ख्वाहिश लेकर आया, ज़ैनब रद्द न करो। क्या बात है भैया? ज़ैनब अली अकबर को न रोको, अली अकबर को मरने की इजाजत दे दो। बल्कि अकबर की पेशानी पर ज़ैनब ने बोसा लिया, अली अकबर बेटा खुदा। फूफी ने भी इजाजत दे दी। अब अली अकबर खैमे से निकले, चाहते हैं कि पुश्ते फरस पर बुलंद हों, घोड़े पर सवार हूँ। हुसैन ने कहा अकबर बेटा माँ से रुखसत हो लिए, फूफी से इजाजत ले ली, घोड़े बाप की भी खाई अकबर बेटा अपने खैमे में ले गए, संदूक खोला, नाना की आबा निकाले, गोश्त बैठाली, नाना का मामा निकाला, सर पे रखा, फरमाने लगे अकबर बेटा तुम मेरे नाना की शबीह हो। जब नाना की ज़ियारत को जी चाहता था अकबर तुम्हें देख लेता था, लेकिन अब तुम जा रहे हो मरने के लिए, चाहता हूँ आखिरी मर्तबा नाना की ज़ियारत करो। ज़ियारत अली अकबर को हसरत याद से देखा, फिर बूढ़े बाप ने बेटे को रुखसत किया, घोड़े पर सवार हुआ शहजादा। अली अकबर चले तो हुसैन ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, बारेला गवाह रहना, अब वो नौजवान मरने को जा रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल के मुशाबे है। आगे आगे अली अकबर चले, पीछे पीछे हुसैन चले। थोड़ी दूर जाने के बाद शहजादे ने मुड़ कर देखा बाबा आ रहे हैं। कहने लगे बाबा आपने क्यों जहमत की, आप क्यों जहमत करते हैं बाबा, आप ही ने तो रुखसत किया था। जब ये कहा ना तो हुसैन ने तड़प के कहा अकबर बेटा अगर तुम साहिब औलाद, अली अकबर बेटा अगर तुम साहिब औलाद होते तो ये बात ना पूछते अकबर। जब तक तेरा और मेरा साथ रहे ना अकबर बेटा, मुड़ मुड़ कर देखते रहना, मुड़ मुड़ कर देखते रहना। शहजादा देखता रहा, लेकिन नज़ारों जब हुसैन का चांद शाम के बादलों में खिल गया, जब हुसैन का चांद शाम के बादलों में खिल गया, हुसैन वापस आ गए और खैमे के दरवाजे पर बैठ गए। अकबर ने जंग शुरू की,
شجاعت کے جوہر دکھائے. ایک وہ وقت آیا جب علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. گھوڑا علی اکبر کو لیے میدان جنگ میں تھا. ایک وہ وقت بھی آیا جب علی اکبر نہ سمجھ سکے. ایک مرتبہ خاک کربلا پہ گرے اور جب گرے تو آواز دیے یا ابتاہو علیکہ منی السلام. بابا آخری سلام قبول کرو. بابا آخری سلام قبول کرو. اور حسین اس آواز کو سن کر گرتے پڑتے بے تابانہ لاشِ اکبر کی طرف چلے. لاشِ اکبر کی طرف چلے اور جب اکبر کی لاش سے تھوڑی دور رہ گئے نا آواز دیتے تھے بنیا علی اکبر مجھے آواز دو. علی اکبر بیٹا مجھے پکارو. تم کہاں ہو؟ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اکبر بیٹا یا علی مدد کہتے ہوئے اکبر کو آوازیں دیتے ہوئے اکبر کی آواز سنتے ہوئے میرا امام لاش اکبر پہ پہنچا. رخساروں پہ رخسار رکھ دیے. اکبر بیٹا تمہارا باپ تنہا رہ گیا. اکبر بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو اس پر؟ دو باتیں کہیں. اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے اور کسی باپ پر یہ وقت نہ آئے کہ جوان بیٹا ایک سوال کرے اور باپ سے نہ ہو سکے. کہنے لگے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا. حسین فرمانے لگے بیٹا اکبر بہت دشوار ہے تمہارے باپ پر کہتے وقت میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکے. اکبر بیٹا تھوڑی دیر میں تمہارے دادا تم کو آب کوثر سے سیراب کریں گے. بابا دوسری بات یہ ہے مجھے میری ماں کے پاس لے چلو. بابا ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتے. کہا اکبر بیٹا یہ ہوگا. ایک مرتبہ اکبر کو لے جانے لگے. ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا, ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا, اٹھایا. بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاش اٹھایا نہ کیا, ایک مرتبہ پھر لٹا دیا اور کہنے لگے اکبر بیٹا ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو ہماری گردن میں ڈال دو, ہماری گردن میں ڈال دو. شہزادے نے ایک ہاتھ کو بابا کی گردن میں ڈال دیا. فرمایا بیٹے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ ہماری گردن میں ڈال دو. تو بیٹا کہنے لگے بابا دوسرے ہاتھ کو میں سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا. کیوں نہیں ہٹانا چاہتے ہو اکبر بیٹا؟ کہ بابا نہیں میں ہاتھ کو نہیں ہٹاؤں گا. جب یہ کہا نا تو حسین نے ایک مرتبہ انگڑائی لے کر کہا اکبر بیٹا حسین حکم دیتا ہے ہاتھ ہٹا لو سینے سے. تو اکبر نے ہاتھ ہٹا لیا اور کہنے لگے بابا ظالم نے یہ کہہ کر برچھی ماری تھی کہ دیکھوں گا حسین کا صبر کتنا ہے. ایک مرتبہ شیر خدا کے بیٹے کو جلایا لایا کہ یہ اکبر بیٹا حسین بتائے گا حسین کا صبر کتنا ہے. یا علی مدد کہہ کے بچی کے پر میں ہاتھ رکھا, آسمان کی طرف دیکھا, نانا